बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एनर्जी स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद मामून गर्देज़ी और शरीक गुफ्तगू हैं मेरे साथ जनाब अमजद अवान साहब और जनाब हुसनैन नकवी साहब। अमजद अली अवान साहब एक जाने पहचाना नाम है। ये AEDB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इनके साथ है और नाजरीन, ये हार्वर्ड और MIT के ग्रेजुएट हैं और MIT में एनर्जी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से इनका जो रोल रहा वो सबसे आला दर्जे पर रहा। वहाँ उस इदारे में इस हवाले से इनकी पहचान जो बनी वो एनर्जी के हवाले से बनी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को ये हेड करते रहे और आखिरी जो इनका जहाँ ये CEO रहे वो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था। मेरे साथ हैं हुसनैन नकवी साहब, ये रिया लॉ के सीनियर पार्टनर हैं, माहिर कानून हैं और इस वक्त IPPs के हवाले से ये जिस कदर भी माहिदे बनाए गए उनको स्ट्रक्चर करने में, EPC माहिदों को स्ट्रक्चर करने में इनका नाम है और ये पाकिस्तान की उन लॉ फर्मों में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन लॉ फर्म है जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है ये जो माहिदे जो हैं इनको स्ट्रक्चर करने में। आज के हमने इस प्रोग्राम में स्पेशली इनको और अमजद अली अवान साहब को ये दावत दी कि वो आएँ और एनर्जी के हवाले से गुफ्तगू करें कि एनर्जी के जो क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहे हैं या माजी में जो इस क्राइसिस थे उस हवाले से उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आज इनकी एक्सपीरियंस की रोशनी में हम आप तक अपना मैसेज पहुँचाएँ कि हुकूमत वक्त को इस हवाले से, एनर्जी के हवाले से क्या करना चाहिए। नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि मेंबरान असम्बली को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं कि मुल्क की माशियत में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए या उनका किरदार क्या होना चाहिए। आज तक वो जब हाउस में जाते हैं तो स्वाय तनकीद के और लड़ाई झगड़े के इससे हटकर इन 2 सालों में हमने कोई भी मीनिंगफुल एजेंडा आइटम डिस्कस करते हुए अपने मेंबरान असम्बली को नहीं देखा। इस वक्त हमारे सामने जो एनर्जी क्राइसिस है, बिलखुसूस कराची के हवाले से जो देखा जा रहा है कि वहाँ इस वक्त सिविलियन क्लैशेस सामने आ रही हैं। 10-10 घंटे वहाँ बिजली नहीं है और हम आज भी उस पर सवाए तकरीरों के या सवाए तो चंद नारों के उस हवाले से हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान हमारे सामने अभी तक नहीं आ सका। नाजरीन, 2 ही शोबे पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी मुल्क के लिए जो हैं, एक है शोबा वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा शोबा है और उसको जो लीड कर रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद शोबा है कि बग़ैर किसी इफ्स एंड बट्स के वो अपने इदारे को इंतहाई अहसन तरीके से चला रहे हैं और जो ज़रूरत जहाँ ज़रूरत होती है उनके एक्सपर्ट उस शोबे में हमेशा अवेलेबल पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा शोबा जो पाकिस्तान में है वो एनर्जी का शोबा है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद वो एनर्जी का शोबा है और ये वाहिद शोबा है कि ये जो सियासत का नज़र हो चुका है, इसमें इतना बड़ा कोविड-19 इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इदारा नहीं जिसमें इतनी अफरा तफरी या इतना इंतशार पाया जा रहा हो। ये सबसे बड़ा इदारा जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही है, बिलियन ऑफ रुपीज़ की पेमेंटें हो रही है। आज तक इस हवाले से कोई ऐसा थिंक टैंक हमें नज़र नहीं आया कि जो हुकूमत वक्त को माजी की रोशनी में बेहतर पैराए पर प्लानिंग के हवाले से कोई राय दे सके। और हम ये देख रहे हैं कि इस पर जो भी अपॉइंटमेंटें हो रही हैं वो सियासी बुनियादों पर होती हैं या अपनी पिक एंड चूज़ की नज़रिए पर होती हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए आज तक इसमें अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ये एक खुश आइन बात है कि अब जो एनर्जी के सेक्रेटरी जनाब उमर रसूल साहब जो आए हैं, ये वाहिद DMG ग्रुप के ये सेक्रेटरी है कि जो इस वक्त इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और जब और जिस वक्त कोई चाहे इनके दफ्तर में जाकर बगैर किसी कार्ड के या चिट के मुलाकात तो कर सकता है। लेकिन हम ये देखेंगे अब कि इस क्राइसिस में ये अपने इस हवाले से और अपने तजुर्बे की रोशनी में ये इस इदारे में क्या रिफॉर्म लाएंगे पॉलिसियों के हवाले से और बिलखुसूस IG साहब के हवाले से जो हाल ही में NTDC ने एक नई होली बुक क्रिएट करके नेपरा के हवाले की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले की और उस हवाले से अब हमें और आइंदा डेवलपमेंट को IG साहब के हवाले से देखा जा रहा है कि क्या हमारी उस होली बुक में जो कुछ देखा गया है क्या हम उसी तरह से चलेंगे या
یہ قوم پھر ایک مرتبہ لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جائے گی، اور پھر مہنگے ترین پلانٹ جو ہیں وہ آورلی بیسس پر ڈیسیژن کر کے تو ان کو پھر دوبارہ تھرمل کے حوالے کیا جائے گا، مہنگی ترین بجلی کے حوالے کیا جائے گا۔ ناظرین، میرے ساتھ امجد علی ایوان صاحب، آپ موسٹ ویلکم سر، آپ تشریف لائے، اور اسی طرح حسنین نقوی صاحب۔ اس آئی جی صاحب کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آج سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں آئی جی صاحب کے حوالے سے، چونکہ 15 تاریخ کو جولائی کو یہ جو اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نیپرا میں، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب وہ کس طرح سے انہوں نے آبزرویشن تو دی ہے این ٹی ڈی سی کو اپنے طرف سے، لیکن بہت سارے کمنٹس بھی آئے ہیں پروفیشنلز کی طرف سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آئی جی صاحب سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو دیگر ایجنڈا پوائنٹ ہے اس حوالے سے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے اس حساس موضوع پہ پھر مجھے بلایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انرجی پلان یا انرجی پلاننگ پروسیس ہے، اس میں اور باقی پلاننگز میں بیسیکلی کیا فرق ہے۔ انرجی پلان جو ہے یہ کنٹینیوس پلان ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی ون ٹائم کانکریٹ پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو آپ نے اس کو ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ روز گراؤنڈ ریئلٹیز ہماری چینج ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں یا باقی انرجی مارکیٹس میں یہ چینجز ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے آپ کا جو پلان ہے وہ لائیو ہونا چاہیے، اس میں ہر وقت جو ہے گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کو امینڈ کیا جا سکے یا اس کو ماڈیفائی کیا جا سکے۔ ایک چیز نوٹ کریں، یہ جو آئی جی سیپ ہے اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے وہ انڈیکیٹو ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ون ٹائم ٹینجیبل پلان نہیں، یہ انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلاننگ ہے جو آپ کو ایک ویو دے رہا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم اس حساب سے گئے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے۔ فنڈامنٹل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے انرجی ڈیمانڈ کے۔ گروتھ ہوگی تو ڈیمانڈ آپ کی بڑھے گی، تو اس میں جو بیس اکنامک گروتھ ریٹ لیا گیا ہے، ہائی اور لو، آئی جی سیپ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں لو میں انہوں نے 5% لیا ہے جو کہ 2020 سے سٹارٹ کرے گا، اور 2040 تک ہم نے فلیٹ 5% اس کو کیا ہے، اور اگر آپ نے ہائی میں جائیں گے تو وہ 7 اور 7.5 سے آگے ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے۔ پھر آج کی آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جس طرح سے نیچے آیا ہے، تو اس حساب سے یہ جو فگرز ہیں جو سپلائی ڈیمانڈ کی ہیں، میرے حساب سے اس کو ریویو کرنا ضروری ہے۔ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے، جی کووڈ-19 کے حوالے سے میں اس کی طرف سے آؤں گا کہ وہ کیوں ہوا ہے، لیکن امپیکٹ جو ہوا ہے ہماری اکنامک گروتھ ریٹ پہ، اس سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بہت زیادہ کم ہوئی ہے، اور یہ ڈیمانڈ آپ کی کم آنے والے کچھ سالوں تک رہے گی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ چیز ہی ویری ہو جاتی ہے تو آپ کی باقی ساری فگرز جو ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی ویری ہو جاتی ہیں۔ ایک دو اور فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں جو اس میں آئی جی سیپ میں بنیادی بات کی گئی کہ جی لو کاسٹ ہم نے پلان بنانا ہے، لیکن میرے حساب سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو انڈیجنائز کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو انڈیجنس انرجی مہنگی پڑتی ہے اور آپ کو امپورٹ سستے پڑتے ہیں، تب بھی آپ نے اپنے انڈیجنائز ریسورسز پہ زیادہ توجہ کرنی ہے۔ یہ بات آئی جی سیپ میں ہمیں ریفلیکٹ کرنی چاہیے کہ لو کاسٹ سے ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے انڈیجنائز کرنی پڑی اکانومی تو وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں تھیں جو کہ مسنگ، میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی سیپ میں اس طرح کی جو ہم پلان بناتے ہیں جو مسنگ فیکٹرز ہیں، ایک تو ہم نے اس میں وولٹیلٹی آف دی آئل ریٹس، جو انرجی ریٹ، اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ آج جو ریٹس ہمارے چیپ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ آگے نہ ہوں، لیکن لوکل اکانومی اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو وہ ہم اسٹیبل ریٹس کی طرف جائیں گے۔ یہ وولٹیلٹی جو ہے ہم نے اس میں اکاؤنٹ فار اس طرح سے نہیں کی ہوئی۔ دوسری چیز ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم ایکسٹرنیلٹی کہتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، جیسے ہم انوائرمنٹل سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا ایکسٹرنیلٹیز ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے پلان میں، کیونکہ بہرحال یہ کاسٹ امپوز کر رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ کاسٹ ہوتی ہے، انوائرمنٹل کاسٹ ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ریسورسز سے لگا کے ہم نے پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز ابھی تک ہمارے پلان میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، آئی جی سیپ میں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ 2020 سے 40 تک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ تر فوکس ڈالا گیا ہے کہ جی ہمیں انڈیجنس ریسورس پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہائیڈرو کا شیئر 2040 تک انہوں نے 40% رکھا ہوا ہے، جو 2030 سے 50% سے ہو کے نیچے آ رہا ہے، یہ بھی اپریشیبل ہے۔ رینیوبل انرجی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آئی جی سیپ میں 2040 تک، 2030 تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ 7% شیئر ایلوکیٹ کیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ نے نئی پالیسی میں جو ریٹ رکھا ہوا ہے، جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے 30% ہے، جو کہاں 30% اور کہاں 7%، جو کہ مجھے کرنٹ سینیریو میں وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ جب کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی رینیوبل انرجی کا شیئر بھی کم ہوگا۔ ایک اور بات جو میں اس کے بعد آپ سے جائیے گا، فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور وزن ہم نے رکھ دیا ہے کہ زیادہ تر ہائیڈرو پروجیکٹس آئیں گے، یعنی ہم نے 40% ہم نے شیئر ہائیڈرو کا رکھا ہوا ہے۔
پاکستان میں محمود صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا ہائیڈرو پروجیکٹ فائنینسنگ کا ہے. اس کے علاوہ پروجیکٹس کبھی ٹائم پہ نہیں ہے, جس طرح ہم نے پر ایئر ان کی COD ڈٹرمن کی ہوئی ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو پلانس تو ہمارے پاس زبردست ہے, ہم نے یہ کر لیا کہ جی ہمیں ہائیڈرو پہ جانا ہے, ہم نے RE پہ جانا ہے, اور اوور آل 2040 تک جو کہ اور اچھی بات اس پلان میں ہے کہ 80% ریلائنس ہماری اپنے ریسورسز پہ شروع کی گئی ہے, لوکل کول, ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی. لیکن میرا کنسرن اس میں لیکن میں آپ کو یہ کٹ کرتا ہوں یہاں جناب, اسی IG صاحب میں نے جو دیکھا ہے, جو پڑھا ہے ہم نے, کہ 2026, 23 اور 28 کو وہ LNG پہ بیس کرتے ہوئے پروجیکٹ لگا رہے ہیں. وہ بادشاہ کو بھی اٹھا کر 47 میں لے کے گئے ہیں. تو جو یہ 20 سے لے کے 30 تک یہ 10 سالوں میں ان کا جو فوکس ہے وہ صرف LNG پر ہے, اس میں کول پر ہے, اس میں کوئی ایسا ہائیڈرو پاور نہیں رکھا گیا انہوں نے. حالانکہ وہ پروجیکٹ جو آلریڈی کک پروجیکٹ ہیں, نیپرا کے پاس انڈر پروسیس ہیں, ان کو انہوں نے اگنور کر کے تو آلموسٹ جتنے بھی ہائیڈرو ہیں وہ تو 40 کے بعد لے کے گئے ہیں. تو اس سے پہلے تو انہوں نے اگنور کر لیا. دیکھیں اس میں ایک مجبوری پھر سامنے آتی ہے نا کہ اس وقت آپ نے LNG کے جتنے کانٹریکٹس بھی کیے ہیں وہ 55 to 60% ٹیک اور پے پہ ہیں, یعنی آپ نے وہ لینی ہی لینی ہے. اب آپ کی اس سیناریو میں انرجی جب ڈیمانڈ لو ہو رہی ہے اور ادھر سے سپلائی آپ نے آلریڈی کانٹریکٹ کی, یا تو آپ ان کانٹریکٹس کو ریویو کریں یا تو آپ اس کو شفل کریں اور اس ڈیمانڈ کو آپ انڈیجنس ریسورسز پہ ڈالیں. یہ نہیں ہوا. جی میں نقوی صاحب آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اسی سبجیکٹ پہ کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ IG صاحب کو جو کہ انہوں نے 2003 ہم پہلے 10 سال کو لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو اس اسکیڈیول میں لیا ہے, کیا وہ جسٹیفائیبل ہے, کیا وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری ہے, یا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا. میں پریمبل میں 3 پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے تاکہ آپ کے ویورز کے لیے ذرا آسانی ہو جائے سمجھنے میں, اور پھر اس پلان کے اوپر اٹ سیلف 5-6 پوائنٹس ہیں. تو کوئکلی میں تفصیل میں جائے بغیر کچھ چیزیں بتاتا ہوں. پریمبل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ اس طرح کا, پلاننگ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو, جیسے عوان صاحب نے کہا, ایک کرٹیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ہم جب بھی مشکل کا شکار ہوئے ہیں یا آج بھی شکار ہیں تو یہ ہے کہ پلاننگ ٹھیک نہیں کی, کوآرڈینیٹڈ انداز میں نہیں چلے جو آج مشکل ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ کرٹیکل ڈاکومنٹ ہے, اس کو سب اسٹیک ہولڈرز کو بہت احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسی حساب سے یہ آج کا پروگرام بھی کر رہے ہیں, تو آئی ایم ہیپی کہ آئی ایم آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو سم ایکسٹینٹ. دوسری بات یہ کہ یہ ہائیلی ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہے. جیسے عوان صاحب نے کہا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں, مطلب آپ ان پٹ کو تبدیل کریں تو آؤٹ پٹ تبدیل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بہت سارے پروفیشنلز کی انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے, بہت سارے اداروں کا. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, یہ میرا دوسرا پوائنٹ. تو پہلے پوائنٹ میں کرٹیکل اینڈ ٹیکنیکل کا پوائنٹ تھا. دوسرا پریمبل کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پلان کے اندر خود NTDC کی ٹیم نے بتایا ہے کہ بھئی ہم نے بہت سارے اداروں سے ان پٹ لی ہے, جس میں انہوں نے AEDB, PPIB, CPPA وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایون پروونشل جو ہیں جیسے کہ KPK کا ہے ادارہ, یا AJK میں ہے PPC, یا سندھ کے اندر انرجی ڈپارٹمنٹ, یا پنجاب میں PPDB. تو تمام فیڈرل اور پروونشل جتنے ادارے ہیں ہمارے, انکلوڈنگ واپڈا, کیونکہ واپڈا کا بھی میجر اسٹیک ہے اس کے اندر, تو سب سے انہوں نے ان پٹ لیا. لیکن ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ شاید کنسٹرینٹ تھی اس ٹیم کی کہ وہ ایک پیج پہ سب کو نہیں لا سکے بیکاز آف ٹائم کنسٹرینٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک چیز مسنگ ہے اس کے اندر. آئی ہوپ کہ بیفور دس از فائنلائز وہ ان کا سب کا ان پٹ آ جائے گا اور ایک پیج پہ وہ آ جائیں گے. تیسرا پریمبل میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم 2 دفعہ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, ایز وی ٹپیکلی کال اٹ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ جب ہم نے 90s میں پروجیکٹس لگائے تو ہم نے کہا ایکسیس کیپیسٹی ہو گئی, اور پھر ہم نے بھاگ دوڑ کی کہ کیا کریں, انڈیا کو بیچیں, کس کو بیچیں, ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک, اور اس کے بعد پھر ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی برابر ہو گیا, اور پھر کم ہونا شروع ہو گئی ہماری جو سپلائی تھی. پالیسی آئی, پالیسی میں مختلف فیصلے آئے. اس وقت حالات ہمارے ملک کے ایسے تھے کہ اسپیشل انسینٹیوز بھی دینے پڑ گئے گورنمنٹ کو ان آرڈر ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ. تو اب ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو ہم دیکھیں آج ایک خاص نوعیت کے ٹریپ میں ہم پھنسے ہیں. اس دفعہ پہلے ٹریپ کے مقابلے میں زیادہ بڑے ٹریپ میں پھنسے ہیں اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے. ایک تو کیپیسٹی ٹریپ ہے, اور دوسرا ہم نے تھرمل کچھ جو انیشیٹیوز لیے ہیں اس میں ہم نے ایسی کمٹمنٹس کر دی ہیں کہ جہاں پہ ان کو مینڈیٹری ڈسپیچ بھی کرنا ہے, جیسے عوان صاحب نے ذکر کیا. ٹھیک, تو آج کا جو ٹریپ ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ٹریپ. تو ہم نے اب آپ سمجھ لیں کہ 3 گنا ہو چکی ہے ہماری کیپیسٹی پرائس ایز کمپیئر ٹو فیو ایئرز بیک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب میرٹ آرڈر کو اگنور کر کے کچھ تھرمل پلانٹس کو ہمیں ڈسپیچ کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو میٹ آور کانٹریکچوئل کمٹمنٹس. تو یہ تو پریمبل کے ایشوز تھے. ٹھیک ہے,
اب اس پلان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے جو چند پوائنٹس نوٹ کیے. ایک یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ جو پالیسی تھی RE کی جو ابھی فائنل نہیں, جس پہ بہت ٹائم لگا لیکن بدقسمتی سے وہ فائنل نہیں ہو سکی, اس پہ یہ اس کو یعنی ایک سیکروسینکٹ ایک ڈاکومنٹ وچ از ایز اف اپرووڈ بائی دی ہائیسٹ اتھارٹی ان دا کنٹری, اس کو اس بنا پہ لیا گیا اور پھر پالیسی یہ جو پلان ہے اس کو اس کے مطابق سٹرکچر کیا گیا. اب اس کو جب سٹرکچر کیا گیا تو اس سے کافی مشکلات نکلی ہیں جو کہ ہم باری باری دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ پالیسی جب فائنل ہوگی تو گورنمنٹ کو بتانا ہوگا کہ سر آپ یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک جب ورلڈ بینک نے ایک یہاں پہ ورکشاپ کروائی پالیسی کے اوپر جس میں منسٹری نے بھی اس کو سپانسر کیا تھا, تو منسٹری کے اور CPP کے افراد خود کچھ تحفظات رکھتے تھے کہ بھائی یہ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. عوان صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں, بالکل اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دیکھیے اس نئی جو پالیسی رینیویبل انرجی پالیسی بنائی گئی, نیپرا نے حال ہی میں ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ نے اس پالیسی میں ہائیڈرو کو رینیویبل میں شامل نہیں کیا اور اس کو شامل کریں. سمال ہائیڈرو کو پہلے ایک پوائنٹ آئی تھی ہائیڈرو کو, ہاں ہائیڈرو جی, لیکن سر دنیا بھر میں اگر آپ رینیویبل انرجی کی بات کریں تو سمال ہائیڈرو کو تو اسپیسیفکلی اسی ڈومین میں ڈالا جاتا ہے. اب انہوں نے اس میں وہ چیز نہیں کی. ایک چیز میں یہاں پہ نقوی صاحب نے ہائی لائٹ کی, یہ پلان جو IG سے ہے میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ یہ ابھی ریویو ہونا باقی ہے, اور جس شیپ میں ہے یعنی 79,000 میگا واٹ آپ نے 2040 تک کیا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی نیپرا ریویو کرے گا انڈر کووڈ سچویشن, اور آپ کا ڈیفینیٹلی وہ سپلائی ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کم ہو گئے. یہ تو چیز اپنی جگہ پہ ہونی. آپ کا دوسرا سوال آپ کیجیے گا. جی میں اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے یہ جو آئل پرائسز حال ہی میں جو ہوئی جی اس حوالے سے, اور پھر ہمارا پھر ایک دم وہ چینج ہو گئی, اس حوالے سے آپ انرجی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لوکل انرجی مارکیٹ کے جو خد و خال ہیں یہ اثر پذیر رہتے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ریزن ہے آپ کی جو تیل کی کھپت ہے کنٹری میں کوئی 7 پیٹرول کی میں بتاؤں گا تقریباً 7 لاکھ لیٹرز پر منتھ ہماری ہے, اور اس طرح HSD کی آپ 6 لاکھ لیٹرز پر منتھ کے حساب سے ہے. 70% ہماری ڈپینڈنس امپورٹس پہ ہے. تو امپورٹ کا مطلب ہے کہ انہیں باہر سے لانی پڑے گی. وہاں پہ اگر پرائزنگ کا ڈفرینس آئے گا یا ڈیمانڈ کا ڈفرینس آئے گا, اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی ہوگا. ہوا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کی موومنٹ اکنامک سلو ڈاؤن ہو گیا, موومنٹ آپ کی رک گئی. اس سلو ڈاؤن کی وجہ سے 4.2 بلین لوگ لاک ڈاؤن میں تھے اپریل میں. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ڈیمانڈ ایک دم سے نیچے آئی, اور محتاط اندازے کے مطابق 30% ڈیمانڈ آپ کی کم ہوئی. جو سپلائی سائڈ ہے آئل کی وہ اسی اسپیڈ سے چلتی تھی, اس کو آپ جلدی ختم نہیں کر سکتے. تو ادھر سے ڈیمانڈ بند ہو گئی, سپلائی زیادہ آتی رہی, تو آپ کے پاس اسٹوریج کرائسس پیدا ہو گئی. آپ کے پاس ویئر ہاؤسنگ سسٹم نہیں تھا, اسٹوریج سسٹم نہیں تھا, اس لیے جو ہے وہ سپلائی. یہ ریزن تھا کہ آپ ایک دم سے پرائزز کی ڈاؤن ہوئی. پاکستان میں اس کا امپیکٹ آیا, ہم 20 لیٹر تک 20 روپیز پر لیٹر کے تک پرائز اس کی نیچے آئی. اس کے بعد ریسپانس یہ آیا کہ یہ اوور آل ہماری جنریشن تھی آئل کی, US کا, رشیا کا اور سعودی عربیہ کا ملائیں 35 ملین ٹنز پر منتھ جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے, جو کہ 15 ملین ٹن پر آ گئی. اس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے ریسپانس جو ہے سپلائی سائڈ پہ کم ہوا اور پرائزز پھر اپریشیٹ ہونا شروع ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مئی اور جون میں اتنا فرق کیوں آ گیا. مئی میں ہمارا 20 لیٹر جو 20 روپے لیٹر سے ایک دم سے 46 تک ہماری بات آ گئی. اس کا ریزن یہ تھا کہ سپلائی سائڈ سے اس کا ریئیکشن آ گیا. تو یہ سارا جو امپیکٹ آیا وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹنگ ڈائنامکس تھی اس کا امپیکٹ سیدھا سیدھا یہاں. میں نقوی صاحب آپ کی طرف ہوں گا. اس وقت جو مارکیٹ میں جو ایک ہوا ہے جو بہت, وہ یہ کہتے ہیں کہ IPPs والے ریٹرن آن ایکویٹی, بہت سارے ٹی وی پروگراموں میں بھی یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ 16%, 15%, 14% بہت زیادہ چارجز کرتے ہیں. جی یہ من مرضی کے ان کے جو معاہدے ہیں وہ سٹرکچر کیے گئے ہیں, ایک مافیا نے سٹرکچر کرائے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا ہے کہ ایک انویسٹر جو امریکہ سے یا چائنا سے آتا ہے اور $100 لاتا ہے, اس کے پاس اپنے ملک میں بھی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے, اور اس کے بعد ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان میں آئے اور پاکستان نے ایک پالیسی دی اور اس پالیسی کے سامنے رکھتے ہوئے وہ آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم اٹھ کر بغیر کسی جانے بوجھے ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ملک کی مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں یا اس کے مخالفت میں کر رہے ہیں؟ درست, بہت اچھا سوال ہے. وہ پہلے سوال سے اصل میں یہ جڑا ہوا ہے یہ سوال. جی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں 2020. آپ کو ماضی میں جب آپ دیکھتے ہیں نا, جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا, لیکن جب آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بڑی ویزیبل, صاف ستھری نظر آتی ہے. گزارش یہ ہے کہ
پہلے میں اگر اجازت دے تو میں کوئکلی بس جلدی، کمپلیٹ کر میرے لوں. پاس ٹائم بہت کم ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو پلان آیا ہے اگر ہم اس دفعہ فکس کر لیں تو ہمیں مستقبل میں اس طرح کے سوال نہیں اٹھانے ہوں گے جس طرح آپ نے جیسے فرمایا نا کہ بھئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ROE زیادہ تھا وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ہم جب ایکسیس کیپیسٹی ہم نے انسٹال کر لی ہے ڈیو ٹو لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ پراپر پلاننگ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم اپنے کانٹریکٹس کو کیسے فکس کریں، ان کو کیسے ری وزٹ کریں. تو لیگلی تو ممکن نہیں ہے اس کا تعاون کوئی کر لے تو کر لے، وہ ایک ملکی مفاد میں سب ادارے آئیں اس میں سب سٹیک ہولڈرز آئیں، لیکن کانٹریکچولی اور لیگلی اس کو چھیڑنا میرے خیال میں ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. لیکن میں کوئکلی اس میں جاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈرافٹ پالیسی ہے ہماری آ رہی، اس کو پہلے فائنل کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، نیپرا کو بھی اور NTDC کو بھی، کہ بھائی یہ واقعی آپ کا یہ ٹارگٹ ہے اور وہ بڑے اگریسو ٹارگٹس ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر مجھے جو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ضرور. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے واپس آ کر ہم اسے انرجی کے حوالے سے اور کانٹریکٹ کے حوالے سے اور یہ جو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس پلیز.